बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल दिन गुब्बारे बेचता था। वो पूरा दिन मारा मारा फिरता, लेकिन रात को इतने पैसे भी ना होते कि बच्चों को पेट भर के रोटी खिला सकता। एक बार वो बाज़ार में गुब्बारे बेच रहा था, जबकि एक अमीर औरत ने उसे 500 दिए और 3 गुब्बारे मांगे। फजल दीन ने कहा कि बाजी शापर से निकाल लें। उस औरत की सोने की अंगूठी वहीं उस शापर में गिर गई। जब फजल दीन घर गया तो शापर से सोने की अंगूठी निकली। उसकी बीवी कहने लगी, फजल दीन इसे बेच दे, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन फजल दीन ने उस औरत को ढूंढ कर उसकी सोने की अंगूठी लौटा दी। लेकिन जब वो घर आया तो उसका छोटा बेटा भूख से बेहोश हो गया था। बीवी फजल दीन को बुरा भला कहने लगी कि तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे बेटे की ये हालत कर दी। जब अचानक उसी वक्त दरवाज़ा खटका और जैसे ही फजल दीन ने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने आज भी सख्त धूप में फजल दीन सड़क पे खड़ा ये कह रहा था कि अपने बच्चों को लिए गुब्बारे ले लो बेगम साहबा। जैसे ही रेड लाइट पर गाड़ियां खड़ी हुईं, फजल दीन भागता हुआ एक गाड़ी के पास जाकर अपने गुब्बारे बेचने की कोशिश करने लगा। सुबह से एक भी गुब्बारा बिका नहीं था। वो कहने लगा, बेगम साहबा, साहब जी मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उसकी आंखों में बेबसी थी, क्योंकि सुबह भी जब वो काम के लिए निकलने लगा तो छोटी बेटी ने उसकी उंगली पकड़कर खींची। उसके होंठ बिल्कुल खुश्क थे, वो निढाल निढाल सी लग रही थी। वो कहने लगी, अब्बा रात को तो आटा लेकर आएंगे ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। अम्मा कहती है तुम्हारा अब्बा आटा लाएगा तभी रोटी पकेगी। वो छोटी बेटी का हाथ पकड़कर कहने लगा, हाँ ज़रूर लाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन बदकिस्मती से एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। उसकी कोशिश यही थी कि वो इस बार आटा ज़रूर लेकर जाए। अब तो दुकानदार ने भी साफ इनकार कर दिया कि उधार में एक चीज़ नहीं दूंगा। वो बेहद परेशान था, लेकिन रात तक मुख्तलिफ सड़कों पर वो लोगों को मिन्नत समाजत करता रहा। किसी ने भी एक भी गुब्बारा नहीं ख़रीदा था। वो बड़ा मायूस होकर घर लौटा, जेब बिल्कुल खाली थी। आंखों में आंसू लिए वो घर आया तो दरवाज़ा बीवी ने खोला। कहने लगी, क्या हुआ, बिका कुछ भी नहीं। तो फजल दीन ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगा, कुछ नहीं बिका, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन ये कहकर उसने अपनी आंखों में आने वाली नमी को साफ़ किया। उसकी बीवी कहने लगी, सुबह से बच्चों को बहला रही हूँ कि तुम्हारा बाप आएगा तो आटा लेकर आएगा। मुझे बताओ अब क्या दूँ मैं इन बच्चों को खाने में। फजल दीन, मैं ख़ुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। अपने बच्चों को भूख से बिलबिलाते देखना मेरे लिए आसान नहीं है। ये कहते हुए उसकी बीवी रहमत खातून की आंखों से आंसू छलकने लगे। बच्चे बाप को देखकर फ़ौरन से भागे दौड़े आए। वो कहने लगे, अब्बा आटा लाए हो क्या? तो फजल दीन कहने लगा, जब मैं वापस आया तो आटे की दुकान बंद हो चुकी थी। छोटी बेटी कहने लगी, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, रोटी जाएगी तो पेट का दर्द ठीक होगा। वो जल्दी से छोटी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगा। वो बहुत बेबसी से गुजर रहा था। जब से महंगाई हुई थी बेचारे की कमर टूट गई थी, वरना बच्चों की रोटी और चटनी तो वो चला ही रहा था। बहरहाल बच्चों की हालत देखकर वो घर से बाहर निकल गया। सड़क पर निकलकर पहली बार उसने हाथ फैलाकर भीख मांगी कि खुदा के लिए मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, मुझे सिर्फ 1 किलो आटा ले दें। कई लोगों ने तो उसका हाथ झड़क दिया, ये कहकर के हट्टे कट्टे तो हो तुम, मेहनत करके क्यों नहीं खाते। वो कहता, पूरा दिन मेहनत करता हूँ लेकिन कोई गुब्बारे ख़रीदता ही नहीं है, क्या करूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, खुदा के लिए मुझे 1 किलो आटा ले दो। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। वो सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। हाथ में अब भी वही गुब्बारे वाला डंडा पकड़ा हुआ था जिस पर चंद गुब्बारे लटके हुए थे। गले में वही कपड़े का थैला लटका हुआ था जिसमें बिना फूले हुए गुब्बारे पड़े थे। वो घुटनों के बल बैठे हुए रोए जा रहा था और लोग उसका तमाशा देखकर कोई दाएं चला जाता, कोई बाएं चला जाता। तब भी मेन रोड से एक गाड़ी गुजर रही थी जो उसके पास आके रुक गई। वहाँ एक अच्छी खासी अमीर औरत बैठी थी, यही कोई 30 साल की होगी, और इसके 2 बच्चे पहले नशिस्त पर बैठे गुब्बारा लेने की ज़िद कर रहे थे। मैंने जल्दी से आंसू साफ़ किए और खड़ा हो गया और जल्दी से उस गाड़ी के पास गया। शायद वो मेरी रोई रोई आंखें देख चुकी थी। इसके बच्चे गुब्बारे मांगने लगे तो वो कहने लगी, जो गुब्बारे ये मांग रहे हैं उन्हें दे दो। फजल दीन बच्चों से पूछने लगा तो कोई लाल रंग का गुब्बारा मांग रहा था, तो कोई पीले रंग का, तो कोई हरे रंग का। फजल दीन ने सबको उनके रंग के गुब्बारे दिए।
2 بچے تھے لیکن انہوں نے 5-6 غبارے لیے تھے۔ اس عورت نے فضل دین کو بنا پوچھے 500 روپے پکڑا دیے۔ فضل دین نے کہا نہیں بی بی جی، اس کے تو بس 100 روپے بنتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی رکھ لو کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، وہ غبارے لے کر چلی گئی تو فضل دین اتنا خوش تھا کہ سب سے پہلے آپ آسمان کی طرف دیکھا، تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں میں موجود تھے۔ فضل دین کہنے لگا اللہ نے میری سن لی۔ جلدی سے وہ دکاندار کے پاس گیا اور 3 کلو آٹا لیا، پھر سبزی والا جو کہ اپنی دکان بند کر رہا تھا اس کے پاس سے دھنیا اور ہری مرچ لی، اور جب گھر آیا تو بچے رو رہے تھے۔ فضل دین کی بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ فضل دین کے ساتھ ہاتھ میں شاپر دے کر بچوں کے چہرے چمکے۔ فضل دین کی بیوی بھی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے فضل دین کے ہاتھ سے آٹا پکڑا۔ فضل دین نے دوسرا شاپر بھی اسے پکڑا دیا جس میں دھنیا ہری مرچ تھی۔ فضل دین نے کہا نمک ڈال کر اس کی چٹنی بھی بنا لو۔ تو وہ کہنے لگی آج کیسے اتنا سارا آٹا لیا ہے، یہ تو 4-5 دن چل جائے گا۔ فضل دین نے کہا تھی کوئی اللہ کی بندی جو مدد کر گئی، وہ تو رو رہا تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ پھر اس نے فضل دین کی سن لی۔ وہ کہنے لگا اللہ کا لاکھوں بار شکر ہے۔ جلدی سے اس نے آٹا گوندا اور چٹنی بنائی۔ بچوں نے جیسے ہی روٹی پکتی دیکھی تو بھاگ کر ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور روٹی کھانے لگے۔ فضل دین چارپائی پہ بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ فضل دین کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی۔ بیٹی چھوٹی تھی اور بیٹے بھی زیادہ بڑے نہ تھے، ایک 7 سال کا تھا اور ایک 8 سال کا تھا۔ بیٹی 4 سال کی تھی۔ 3 روٹیاں تو اس نے بچوں کو پکا کر دے دیں، پھر کہنے لگی کہ اب تم لوگ تھوڑا صبر کرو، تمہارا باپ صبح کا گیا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے، پہلے اسے روٹی بنا کر دینے دو۔ فضل دین نے کہا نہیں، پہلے میرے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھانے دو، ان کا جب پیٹ بھر جائے گا تو مجھے سکون ہوگا، تن میری فکر نہ کرو، مجھے کھانا بعد میں دے دینا۔ جب بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو کھیلنے کودنے لگے۔ انہیں دیکھ کر فضل دین کے دل سے اس عورت کے لیے دعا نکلی۔ فضل دین نے اور کلثوم نے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور آج وہ بھی بڑی خوش تھی، ورنہ 24 گھنٹے سے اس نے حلق میں نوالا نگل کے نہیں دیکھا تھا۔ 2 دن سے بچوں کو باسی روٹی پانی میں بھگو کر کھلا رہی تھی کیونکہ 3 دن سے میری کوئی بکری نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال فضل دین کو 3 دن کا اطمینان ہو گیا تھا کہ گھر میں آٹا موجود ہے۔ 3 دن تک اتنا وہ کر لیتا کہ گھر کا کھانا پینا چل سکے۔ فضل دین ایک بار شام کے وقت قریبی بازار میں غبارے بیچ رہا تھا، جب اس نے اسی خاتون کو ایک بڑے مال کی دکان سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ آج وہ اکیلی تھی۔ فضل دین مسکراتے ہوئے اس بی بی کے پاس آ گیا، وہ بھی شاید اسے پہچان چکی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ وہی ہیں نا جو اس دن سڑک پر بیٹھے رو رہے تھے؟ شاید وہ دور سے اسے روتا دیکھ کر ہی اس کے پاس آئی تھی اور اپنی گاڑی روکی تھی۔ فضل دین نے کہا بیگم صاحبہ آپ بہت اچھی ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، بس میرے بچے بھوکے تھے اس لیے آنکھ سے آنسو نکل آئے، کیا کرتا آپ کو تو پتہ ہے غباروں سے زیادہ بچت تو ہوتی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا فکر نہ کرو، مجھے آج پھر غبارے چاہیے۔ فضل دین جانتا تھا کہ وہ اس کی مدد کے غرض سے غبارے لینا چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی اس نے ہاتھ میں غبارے کا ڈنڈا پکڑ رکھا تھا۔ 3-4 بچے بھی اس کے پاس غبارے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ فضل دین نے کہا بیگم صاحبہ یہ میرے ہاتھ میں تھیلا ہے، اس میں سے غبارے نکال لیں۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں نکال لیتی ہوں۔ اس عورت نے تھیلے میں سے غبارے نکالے اور اپنے پرس میں رکھ لیے، پھر 500 کا نوٹ فضل دین کو دینے لگی۔ اس بار اس نے مٹھی بھر کے غبارے لیے تھے۔ فضل دین نے کہا بیگم صاحبہ شرمندہ نہ کریں، اس دن آپ نے میری بہت مدد کی تھی، یہ غبارے آپ ایسے ہی رکھ لیں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں یہ رکھ لو، بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جانا۔ وہ بڑی نیک خاتون تھی۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس عورت کے پاس کالے رنگ کی گاڑی تھی، دیکھنے میں ہی لگ رہا تھا کہ لاکھوں کی ہے، خود بھی کافی امیر کبیر قسم کی عورت لگتی تھی۔ فضل دین آج بڑا خوش ہو کر گھر آیا تھا کیونکہ آج اس کی بکری پورے 1000 کی ہوئی تھی۔ آٹے کے ساتھ اس نے دال اور تھوڑی سی چینی پتی بھی لے لی تھی، دودھ والے سے تھوڑا سا دودھ بھی لے لیا، اور جب گھر میں اتنا سارا سامان دیکھا تو اس کی بیوی خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی لگتا ہے آج تمہاری پھر سے لاٹری لگی ہے۔ فضل دین نے کہا ہاں ہے، ایک نیک خاتون جب بھی مجھے نظر آتی ہے تو وہ میرا بھلا کر جاتی ہے۔ فضل دین نے کہا آج چائے بنا دو اور باقی کا دودھ سنبھال لو، اگلے روز کام آ جائے گا۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ آج اس نے دال بنائی اور روٹی بنائی۔ بچے بڑے خوش تھے کیونکہ پچھلے دنوں تو وہ سوکھی روٹی کھا کر پانی سے نگل رہے تھے۔ فضل دین نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھایا۔ اس کی چھوٹی بیٹی رات کو روز اس کا کپڑا کا تھیلا الٹ دیتی تھی
پھر سارے غبارے گن گن کے اس تھیلے میں رکھتی جاتی تھی اور سارے غبارے گننے کے بعد ایک رکھ لیتی تھی۔ پھر اس کے پاس آ کے کہتی تھی ابا یہ میں لے لوں، میں اس سے کھیلوں گی؟ تو وہ کہتا ہاں لے لو۔ آج بھی چھوٹے سے سین میں وہ فضل دین کا سارا تھیلا الٹ چکی تھی اور غبارے گن گن کر رکھ رہی تھی کہ جب دور سے ہی فضل دین کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ وہ حیران تھا کہ غباروں کے اندر چمکتا ہوا کیا ہے۔ وہ کھانا کھا چکا تھا اور کلثوم چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ کھڑا ہوتا غباروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس چمکتی ہوئی چیز کو جب اس نے پکڑا تو وہ ایک انگوٹھی تھی۔ فضل دین کے گھر میں لائٹ تو تھی نہیں، بس ایک لالٹین چل رہا تھا اور اس اندھیرے میں صحن میں وہ انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ کلثوم چائے بنا کر لائی تو فضل دین کو وہاں بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس آ گئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی یہ کیا ہے جی؟ تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے سونے کی انگوٹھی ہے، اور دیکھو اس کا نگ کتنا چمک رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ہاں مجھے تو لگ رہا ہے جیسے یہ ہیرا ہے، ہیرے کی انگوٹھی ہے۔ یہ سن کر فضل دین نے حیرت سے کلثوم کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی تمہارے تھیلے میں کیسے آ گئی؟ وہ کہنے لگا پتہ نہیں، مجھے تو یاد نہیں۔ تو وہ کہنے لگی پھر بھی ایسے تو نہیں آ سکتی نا؟ فضل دین نے کہا غبارے تو میں خود نکال کے بچے کو دیتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ سوچنے لگا لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اکثر بچے غبارے مانگتے تو وہ تھیلے سے نکال کر پھلا کر انہیں دے دیتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بنا پھولے بھی بچے غبارے اسے لے جاتے تھے، لیکن تھیلے سے تو وہ خود ہی نکالتا تھا۔ کبھی بھی کسی نے اس کے تھیلے میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ وہ انگوٹھی اس نے جیب میں ڈال لی اور سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کس کی ہے۔ شاید اسے لگ رہا ہو کہ سونے کی ہے، ہو سکتا ہے سونے کی نہ ہو، ایسے ہی آرٹیفیشل ہو، اور کسی بچے نے اس کے تھیلے میں ہاتھ ڈال دی ہو یا اس سے گر گئی ہو۔ لیکن انگوٹھی کا سائز دیکھنے میں نہیں لگتا تھا کہ کسی بچے کی ہو۔ فضل دین بہرحال بڑا پریشان تھا، پوری رات اسی انگوٹھی کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح اس نے اپنا تھیلا لیا اور دوبارہ سے غبارے بیچنے چلا گیا۔ انگوٹھی اس کے ذہن سے نکل چکی تھی، لیکن جب وہ دوبارہ مارکیٹ گیا تو وہی خاتون فضل دین کو بڑے پریشانی میں نظر آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس عورت کے پاس آ گیا۔ فضل دین نے کہا بی بی صاحبہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں وہ میرا کچھ نقصان ہو گیا ہے، بہت پریشان ہوں میں۔ تو فضل دین کہنے لگا کہ کیا نقصان ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس میری سونے کی انگوٹھی کہیں گر گئی ہے، مجھے لگا شاید یہاں کہیں نظر آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کے پاس چلی گئی اور گاڑی میں بیٹھ کر بھی چلی گئی۔ فضل دین کا دماغ ٹھٹکا تھا کہ شاید اس عورت کی انگوٹھی اس کے تھیلے میں گری تھی جب وہ غبارے نکال رہی تھی۔ پہلے اس نے اسے آواز دی لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا چکی تھی۔ پھر فضل دین کو اپنے گھر کی ضروریات نظر آنے لگیں۔ وہ سچ میں سونے کی انگوٹھی تھی تو پھر بہت قیمتی ہوگی۔ فضل دین مارکیٹ میں سونار کی دکان پر گیا۔ سونار اسے دیکھ کر کہنے لگا جاؤ جاؤ یہاں سے، یہاں پر کوئی بچہ نہیں ہے جس کو تم یہاں پر غبارے بیچنے آئے ہو، نکلو یہاں سے۔ فضل دین نے کہا مجھے کوئی اور کام ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیا کام ہے؟ فضل دین نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور اس سونار کو دکھائی۔ اس سونار سے کہا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ سونار نے ایک نظر انگوٹھی کی طرف دیکھا اور دوسری نظر اس پر ڈالی۔ وہ کہنے لگا یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہے اور کافی قیمتی ہے۔ فضل دین نے کہا بس میری بیوی کی ہے، مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ وہ کہنے لگا کہ اچھا بتاتا ہوں۔ پھر اس نے حساب لگایا اور اس کا وزن کرنے لگا۔ پھر فضل دین سے کہنے لگا تقریباً 1,00,000 کی ہے۔ فضل دین نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ سونار اس سے کہنے لگا کیا تم بیچنا چاہتے ہو؟ پہلے تو فضل دین نے سوچا کہ اگر میں یہ بیچ لوں تو اس کے تو حالات بدل جائیں گے، لیکن پھر اس نے کہا نہیں بیچنا چاہتا۔ وہ انگوٹھی لے کر واپس گھر آیا تو اس کا بیٹا بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کی بیوی اسے کہنے لگی صبح سے اس کو بہت تیز بخار ہے، آج تو فضل دین کی بکری بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آ کر خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کا بیٹا بخار میں کپ کپا رہا تھا، اسے سردی لگ رہی تھی اور اس کی بیوی روئے جا رہی تھی کہ گھر میں کھانے پینے کا سامان تو موجود ہے لیکن جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، میں کیسے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں؟ فضل دین یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، اگر وہ انگوٹھی بیچ دیتا ہے تو اس بیگم صاحبہ کو کیا پتہ چلنا تھا؟ وہ اس پر تو شک کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں بیچوں تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتا ہوں، اس کی دوائی آ سکتی ہے اور وہ اپنے حالات میں بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے 1,00,000 کی رقم چھوٹی رقم نہیں تھی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کیا سوچ رہے ہو؟ فضل دین نے کلثوم کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آ گئی تو فضل دین نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ فضل دین نے اسے کہا کہ
کہ وہ جو انگوٹھی میں نے جیب میں ڈالی تھی جو کل رات غباروں سے نکلی تھی، وہ کہنے لگی ہاں کیا ہوا؟ تو فضل الدین نے کہا وہ سونے کی نہیں ہیرے کی ہے۔ یہ سن کر وہ تو اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی اچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ پھر فضل الدین نے اسے ساری بات بتائی، یہ بھی بتایا کہ وہ انگوٹھی 1,00,000 کی ہے۔ وہ کہنے لگی فضل الدین یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، اس انگوٹھی کو بیچ دو تاکہ ہم اپنے بچے کا علاج کروائیں۔ فضل الدین نے کہا دیکھو میری بات سنو، میں جانتا ہوں کہ یہ انگوٹھی اسی عورت کی ہے، اور وہ عورت بہت پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیا پتا وہ عورت تمہیں دوبارہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس نے کہا اس کی گاڑی کا نمبر مجھے یاد ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ میرا دماغ اس معاملے میں بڑا تیز رہتا ہے۔ میں نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا، کیونکہ پہلے اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں اسے انگوٹھی واپس کر دوں گا، پھر سوچا کہ مجھے اس کی قیمت معلوم کرنے لینی چاہیے۔ وہ کہنے لگی تمہارا بیٹا بیمار ہے، تم اسے انگوٹھی دے بھی دو گے تو تمہیں کیا دے گی؟ 400-500 دے گی۔ جانتے ہو دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے اگر ٹیسٹ لکھ دیا تو ہم کہاں سے کروائیں گے؟ فضل الدین اتنا بھی ایماندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا بیمار ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور یہ انگوٹھی بیچ آؤ۔ وہ جب اپنے بیٹے کو دیکھتا تو دل یہ چاہتا تھا کہ انگوٹھی بیچ دے، اس بیگم صاحبہ کو کیا پتہ چلے گا، اسے تو مجھ پر شک بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دوبارہ سے مارکیٹ چلا گیا، وہ سنار کی دکان پر گیا اور انگوٹھی بھی رکھ دی، لیکن اس کا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا، اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ انگوٹھی بیچے۔ وہ بیچاری بہت پریشان تھی، اور فضل الدین کے مشکل وقت میں اسی نے اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے پرس سے 500 کا نوٹ نکال کر دیا تھا، ورنہ لوگ تو اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ کتنی بری بات ہے کہ میں ایسی عورت کے ساتھ بے ایمانی کر جاؤں جس نے مشکل وقت پر میرا ساتھ دیا۔ وہ انگوٹھی لے کر دکان سے باہر نکل آیا، پھر اس نے گاڑی کا نمبر اپنے ایک دوست کو بتایا جو کہ ڈرائیونگ کی نوکری کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا اس گاڑی کے نمبر کی گاڑی کا مجھے پتہ لگانا ہے۔ اس کا دوست کافی اس کے بارے میں جانکاری رکھتا تھا، اس نے بتا دیا کہ یہ فلاں گھر کی گاڑی ہے، کیونکہ وہ عورت اسی مارکیٹ کے پیچھے والی سائڈ پر بنگلو میں کہیں رہتی تھی۔ فضل الدین اس عورت کے گھر چلا گیا، اور جب اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ فضل الدین نے کہا مجھے بیگم صاحبہ سے بات کرنی ہے۔ چوکیدار کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ بہت پریشان ہیں، اس نے کہا کہ وہ کسی سے نہیں ملے گی۔ فضل الدین کہنے لگا تم ان سے بولو کہ ایک بار مجھ سے مل لے، میں ان کی پریشانی دور کر سکتا ہوں۔ چوکیدار نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور کہنے لگا اچھا تم یہیں رکو، ہم بیگم صاحبہ کو بلاتا ہے۔ وہ پٹھان تھا اس لیے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہی خاتون باہر آئی، دروازہ کھلا تو اس نے فضل الدین کو دیکھا تو مسکرانے لگی اور کہنے لگی تم نے میرے گھر کا پتہ کیسے معلوم کر لیا؟ فضل الدین نے جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ انگوٹھی دیکھ کر تو وہ بہت خوش ہوئی، پھر ایک نظر فضل الدین کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی یہ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ تو وہ کہنے لگا بیگم صاحبہ جب آپ نے غبارے لینے کے لیے میرے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تھا تو شاید یہ انگوٹھی اس تھیلے میں گر گئی تھی، اسے آپ رکھ لیں۔ وہ بہت خوش ہوئی، اس وقت اس کی دوست بھی وہاں موجود تھی۔ وہ عورت اپنی دوست سے کہنے لگی کہ دیکھو ایسے ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، حالانکہ یہ بہت ضرورت مند ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے میرے سونے کی انگوٹھی اپنے پاس نہیں رکھی، چاہتا تو رکھ لیتا۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے تھیلے میں میری انگوٹھی گر گئی ہوگی، اور نہ ہی میں کبھی اس پر شک کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے میری انگوٹھی واپس کر دی۔ اس کی دوست کہنے لگی کہ میں ایک ولاگر ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس شخص کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں۔ فضل یہ سن کر کہنے لگا نہیں بیگم صاحبہ، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے فضل الدین کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی جس میں اس کی ایمانداری کو سب کے سامنے بیان کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اپنے گھر کا پتہ دو۔ تو وہ کہنے لگا آپ کیا کریں گی جی؟ تو وہ کہنے لگی تم پتہ تو دو۔ تو اس نے اپنے گھر کا پتہ دے دیا۔ پھر وہ واپس جب گھر آیا تو بیٹا بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی پیسے لائے ہو کیا؟ بیٹے کی حالت بگڑی جا رہی ہے۔ فضل بھی خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا جس کی امانت تھی اس کو دے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر کلثوم نے تو دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی فضل الدین یہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری ایمانداری میرے بچے کی جان لے لے گی۔ وہ رونے لگی اور اس سے برا بھلا کہنے لگی۔ پریشان تو وہ بھی ہو گیا تھا، شاید خوشی کے مارے اس بیگم صاحبہ نے اس بار اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا، وہ دینا بھول گئی تھی۔ وہ سوچ کر گیا تھا کہ اگر بیگم صاحبہ 1000-2000 دے دیں گی تو اس کے بچے کی دوائی آ جائے گی، لیکن بچے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔
اور کیا نہ کرے۔ رات کو اس کا بخار 103 تک جا پہنچا تھا۔ فضل الدین رونے لگا اور اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگا، اور پھر اس نے اپنے بیٹے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کر دیں۔ کلثوم اپنے بچے کی حالت دیکھ کے روئی جا رہی تھی۔ صبح صبح ان کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کلثوم نے دروازہ کھولا تو وہی عورت باہر کھڑی تھی اور بہت خوش تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ فضل الدین تمہاری ویڈیو راتوں رات وائرل ہو گئی ہے، ایک ہی رات میں تمہاری ویڈیو نے جادو کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر اس عورت نے پرس سے 10 لاکھ کی رقم نکالی اور کہنے لگی کہ یہ رکھ لو۔ وہ یہ رقم دیکھ کر حیران تھا۔ وہ کہنے لگا بیگم صاحبہ یہ رقم میں کیا کروں گا، یہ تو اس انگوٹھی کی قیمت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگی یہ تمہاری ویڈیو کے وائرل ہونے پر ملی ہے، تمہاری ویڈیو نے تو تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ ابھی پیسے تو نہیں ملے لیکن 10 لاکھ ہمیں مل جائیں گے، یہ تمہارے کمائے ہوئے پیسے ہیں یا اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے ہیں۔ تم نے مشکل وقت میں بھی اپنے دل کو بے ایمان نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں 1 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ دیے ہیں۔ 10 گنا بڑھ کر 10 لاکھ کی رقم جب اس کے پاس آئی تو اس کی بیوی اور فضل الدین دونوں ہی رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ کون کہتا ہے کہ مشکل وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ فضل الدین نے مشکل وقت میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اس کا صلہ اسے مل گیا تھا۔ ناظرین برائے مہربانی میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔